अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच ज़रताज। आपसे गुफ्तगू करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र बन के 4 महीने के बाद वतन वापस लौट चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने, ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर पहले वो जाती उम्रा पहुंची हैं। उन्होंने इस मौके पे ये कहा है कि एक दिन भी सुकून से नहीं बैठूंगी। सवाल ये है कि जो झुरमट है उनके गिर्द मुआशी बदहाली का, सियासी बेयकीनी का, पार्टी के अंदरूनी मामलात और मसाइल का, क्या मरियम नवाज़ इस चैलेंज को कबूल करते हुए ये तमाम मामलात हल कर लेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज उनकी रिसेप्शन कैसी थी, किस हद तक मुतासिर कुन थी, कितनी तवक्कुआत के मुताबिक थी या तवक्कुआत के बरक्स थी? प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जो आसिफ जरदारी पे इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उनके कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलव्वस हैं, इसको लेकर इमरान खान को लीगल नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। फवाद चौधरी से मुतालिक भी अहम अपडेट ये है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है और अब वो कोहसार पुलिस यानी इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में फिर से चले गए हैं। ये तमाम मामलात हैं, लेकिन इरशाद साहब मरियम साहिबा की आमद जो है वो हो रही है और कल ही इसहाक डार साहब ने इमरान खान को भी चैलेंज किया कि मईशत पे आके आप मनाजरा कर लें। मनाजरों के दौर हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मईशत कोई बेहतर भी नहीं हो रही है। मरियम नवाज़ आप समझ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका खिताब ये बता रहा था कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरी हैं तो जितनी वो तवक्को कर रही थी कारकुन उतने ही थे या कुछ कम थे या कुछ ज़्यादा थे? अब ये मालूम नहीं कि मरियम साहिबा की क्या तवक्कुआत थी, लेकिन आप भी देख रहे थे, हम तो टीवी पर देख रहे थे, जो कुछ भी देख रहे थे। लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ है और नवाज शरीफ साहब का, शरीफ ख़ानदान का एक सियासी किला है और यहाँ 1 दर्जन के करीब इनके MNAs हैं, कोई 22-23-24 MPAs हैं, फिर काउंसलर इनके रहे हैं जो लाहौर की बल्दिया लाहौर इनके पास थी, कर्नल मुबशर साहब के पास थी। तो ऐसी सूरत में एक री-लॉन्चिंग थी मरियम साहिबा की, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाकर मियाँ साहब ने भेजा है और अमलन ये कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि इस वक्त पार्टी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हैंड ओवर की है मरियम नवाज़ साहिबा को और उन्हें कहा है कि आप ऑर्गेनाइज़ करें इसको नए सिरे से। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर करने का मतलब ये है कि जी पहली पार्टी तंजीमें जो हैं उनसे मियाँ साहब और क़यादत मुतमईन नहीं थी। तो उस नुक्ता नज़र से अगर इस इस्तकबाल को देखा जाए तो अब ये कोई मुस्लिम लीग के रहनुमा ही बता सकते हैं कि वो मुतासर कौन था या नहीं था। हम कोई राय नहीं देते, लेकिन लाहौर है, कसूर है, गुजरांवाला है, पत्तोकी है, ये दूसरे इर्द गिर्द के जो उकाड़े से भी जी शेखोपुरा है, उकाड़ा है, साहिवाल है, फैसलाबाद है। तो उस लिहाज से क्या मरियम साहिबा मुतमईन हैं अपनी तंजीम से, अपने लोगों से, MPA से, MNA से? ये अब एक क्वेश्चन होगा और अगले दिनों में नज़र आएगा कि जी इसका क्या इम्पेक्ट है, इस इस्तकबाल का क्या इम्पेक्ट है और वो पार्टी को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती है। लेकिन एक चीज़ तो नज़र आई कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लाहौर आने की बजाय या उनका इस्तकबाल करने की बजाय पेशावर में एक सेमिनार में शिरकत ज़रूरी समझी। वो जो कोयटा में हुआ था उसी तसलसल में दूसरा सेमिनार था और वहाँ जो उन्होंने बातें की हैं वो पार्टी पॉलिसी से थोड़ा सा किसी न किसी हद तक, क्योंकि उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान नहीं है, सब हैं, सबको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये बात ज़ाहिर है किसी को पसंद तो नहीं आएगी मुस्लिम लीग में, लेकिन खैर ये तो मामलात चलते रहेंगे। अब ये दर्द सर PTI का है, इमरान खान का है, ज़रताज गुल साहिबा का है कि मरियम साहिबा उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है या मरियम साहिबा के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। ज़रताज गुल साहिबा से मेरे ख्याल है हम पूछते हैं कि ये जो आपने इस्तीफ़े दिए थे, 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, आपको अंदाज़ा था या आपकी असेसमेंट होगी कि नए इलेक्शन, हमें जनरल इलेक्शन मिल जाएंगे? इलेक्शन तो आपको नहीं मिल रहे, बल्कि यूँ लगता है कि ये इलेक्शन जो सूबाई असम्बलियों के, ये भी शायद ताख़ीर का शिकार हों, आगे चले जाएँ। तो क्या आपको जो बार बार परवेज़ इलाही साहब भी
نشاندہی کرتے ہیں. آپ کو غلطی کا احساس ہے کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا اسمبلیاں توڑنے کا یہ آپ کے فائدے میں نہیں گیا بلکہ آپ کو شاید اس سے نقصان پہنچے؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ارشاد عارف صاحب بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ اگر ہم نے استعفے دیے تھے تو کیا ہمیں یہ احساس تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا. دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو اس وقت نمائشی وزیر اعلیٰ جو ہیں جو بنائے گئے ہیں اور اسپیشلی پنجاب کے جو پہلے سے ہی متنازع تھا اور جن کو غیر متنازع ہونا چاہیے تھا وہ بھی الحمدللہ کسی کے بغل بچے ہی ہیں. تو اگر بغل بچوں نے الیکشن نہیں کروانا، انہوں نے انٹرم سیٹ اپ نے الیکشن نہیں کروانا جو کہ ان کی سول رسپانسبلٹی کہ وہ الیکشن میں جائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ان کو قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ کہنے میں یا میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ واقعی پھر پاکستان میں اس وقت وہ قانون ہے کہ اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ آج پاکستان تشریف لائی ہیں. دیکھیے ارشاد عارف صاحب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جن کے والدین نے تین دفعہ کے وزیر اعظم رہے اس ملک کے اندر اور ان کی گدی نشینی والی پارٹیاں آج تک کوئی اور لیڈر پیدا نہیں کر سکی کہ کس کو سہرا ہے اور کس کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں. بے شک ارشد شریف کی شہادت کے بعد آج وہ تشریف لائی ہیں، لیکن اگر آپ نے کیمرہ گھمایا ہو تو آپ کو بڑی طریقے سے آپ کو اور آپ کے چینل کو اور تمام چینلز کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ جو استقبال انہوں نے ایک چورنی کے لیے کروایا تھا پٹواریوں کے ذریعے، وہ تو اگر آپ کیمرہ گھمائے تو آپ کو آج کل پتہ چلے گا کہ ان 14 قومی جماعتوں کی جس میں ان کی بھی حکومت شامل ہے، آٹے کی لائن میں اس وقت زیادہ لوگ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے. دوسری طرف کیمرہ مین بھی زیادہ تھے، پولیس والے سیکیورٹی والے بھی زیادہ تھے. سوال یہ تھا کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی یا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے درست کیا اسمبلیاں توڑ کر حکومتیں ختم کر کے؟ دیکھیے ارشاد عارف صاحب، پاکستان کے جو ایک واحد حل ہے اس وقت اور 5واں سال ہے اس وقت الیکشن کو جو 2018 میں ہوئے تھے، واحد حل پاکستان کا جو پاکستان کی عوام بھی ڈیمانڈ کرتی ہے جو کہ 22 کروڑ عوام کو نگیٹ کر دیا گیا تھا بندروازوں کے پیچھے یا کار کی ڈگی میں جا کے یا برقع پہن کے چوروں کی طریقے سے ضمیر فروشی کر کے. ایک واحد پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ پاکستان کو اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچانا ہے، اگر پاکستان کو آپ نے چوروں سے بچانا ہے، اگر پاکستان کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، روایت کے مطابق اور 5واں سال ہے، اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو واحد والے کے جنرل الیکشن ہو، بلٹ کے بجائے یا لوگوں کی برہنہ ویڈیو بنانے کے بجائے، لوگوں کو پر FIR کرانے کے بجائے، لوگوں کو پر حملے کرنے کے بجائے، لوگوں کو گولیاں مارنے کے بجائے یا لوگوں کی زبان بننے کے بجائے آپ بیلٹ کے ذریعے عوام کو آپ ایک ووٹ کی طاقت دے جو کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ پاکستان کے عوام نے کس کو کدھر وزیر اعظم بنانا ہے اور وہ 5 سال کے لیے ایک پاکستان کے بہتر مستقبل کا فیصلہ کر لے. یہ ایک واحد حل ہے. اب اس واحد کے حل کے لیے اگر قومی 14 جماعتیں اگر وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، سر پہ پیر رکھے، اور انہوں نے ہر وہ طریقہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے جنرل الیکشن میں یا بائی الیکشن میں وہ نہ آ جائے، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے عوام ہی پاکستان کے اندر یا کسی بھی جمہوری اس کے اندر یہ فیصلہ کر سکتی ہے. عوام کی رائے جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے. اب اگر عوام کی رائے کو آپ نے نگیٹ کر کے مسلط آپ نے تمہارے سر کے اوپر کرنا ہے اور عوام کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دینا، بات یہ ہے اب سوال یہ ہے، ہم نے دیکھیے ایک سیکنڈ ہم نے تو دی ہے قربانی. الزام تو ماضی میں بھی آپ لگاتے رہے لیکن ثابت آپ کرنے میں ناکام رہے. اب یہ جو الزام آپ آصف زرداری پہ لگا رہے ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یا یہ وہی اسی طرح آپ کی روایت کے مطابق ایک قیاس ہی ہے اور لوگوں کو بس چارج کرنے کا ایک بہانہ ہے آپ کے پاس؟ اچھا فیصل، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے کراؤڈ کو چارج کرنے کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ جس طریقے سے ہم نے 10 بلین ٹری سونامی کو لے کر گئے تھے، جس طریقے سے ہم احساس پروگرام لے کر گئے تھے، جس طریقے سے ہم کامیاب جوان پروگرام لے کر گئے تھے، جس طرح ایبسولوٹلی ناٹ کیا کہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مقدمہ لڑا تھا، جس طریقے سے پاکستان کو احساس پروگرام دے کے اور پینڈیمک کے اندر بھی اپنے عوام کو غربت سے اور بھوک سے مرنے سے بچایا تھا، جس طریقے سے پاکستان کے عوام کے لیے
10 بڑے ڈیم بنوا رہے تھے ہم لوگ، جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں اور تمام فورم سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان لڑ رہے تھے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو چارج کراؤڈ کے لیے ہیلے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ثبوت کیا ہے الزام زرتاج صاحبہ؟ اب اسی بات کے اوپر آ رہی ہوں، تو ہمیں تو عوام میں ہم رہتے ہیں، عوام میں ہم جیتے ہیں، ہم اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے یا ایون قتل کے بعد بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شہید ہوئے، 13 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ گولیاں لگی، اور خان صاحب کے اوپر وزیر آباد کے اندر حملہ ہوا، اور ابھی بھی آپ کے سامنے کہ ایک JIT جو بنائی گئی، فواد چودھری کو ایز اے ٹیررسٹ بنا کے ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے بڑے جو ملک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے عمران خان، ان کے اوپر جو قتل کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، ان کے اوپر FIR درج، ان کی کہنے پر FIR درج نہیں ہوتی۔ وہاں پہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، پاکستان کے عوام کے لیے عمران خان کی زندگی اہم ہے، کیونکہ وہ ان کے معتبر لیڈر ہیں۔ کیا عمران خان کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان کے اوپر گولیاں نہیں برسائی گئی؟ کیا عمران خان کی JIT کو اور اصل شواہد کو اور طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ امیونٹی دینے کی یا اصل شواہد کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ کیا پاکستان کے قانون کا مذاق نہیں بنایا گیا؟ وہاں پہ ارشد شریف کہتا دنیا سے چلا گیا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، سپریم کورٹ کو بھی لکھا، میڈیا کے سامنے بھی اس نے کہا، اس شخص نے لکھا، ویڈیو ڈاکومنٹری بنائی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، قتل ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، کسی کے کانوں پہ جو تک نہیں رہے۔ خان صاحب کہتے کہا گیا کہ میرے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ ہوگی، تو کیا وزیر آباد میں اساسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہوئی؟ ابھی رانا ثناء اللہ کہتا ہے ایک کو تو اسٹیٹ کا پروٹوکول آج دیا گیا لاہور کے اندر، لیکن خان صاحب کی سیکیورٹی ہٹا دے گی، اور رانا ثناء اللہ کیا کہتا ہے؟ زرتاج صاحبہ بات یہ ہے، دیکھیے رانا ثناء اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لنک کیا ہے، آصف زرداری کا اس سے لنک کیا بنتا ہے جو آپ اتنا سنگین الزام عائد کر رہی ہیں؟ بالکل ہے، کیا لنک ہے، کیا نہیں، یہی آپ کے سامنے کہنے والی ہوں، سن لینا، میں یہی آپ کو کہنے والی ہوں۔ خان صاحب کی زندگی کا معاملہ ہے، خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے، جو حالات 10 مہینے سے پاکستان کے اندر یہ تو طے ہے کہ عمران خان کا مقابلہ سیاست کے بجائے قتل و غارت سے، دھمکی سے، اساسینیشن اٹیمپٹ سے اور ظلم اور بربریت سے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، اسٹیٹ کی طاقت سے کرنا ہے، ان کی آواز دبانی ہے، عمران خان کا سیاست میں مقابلہ نہیں کرنا۔ عمران خان تو صرف ایک آئینی ریکوائرمنٹ آپ سے ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ 22 کروڑ عوام کو حق دیا جائے کہ ملک کے اندر جنرل الیکشن ہو۔ وہاں پہ بالکل ہے، وہاں بالکل جو عمران خان نے الزامات، کیا الزامات، تو سچ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان کو آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے، جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اب ایک شخص کو پتا ہے کہ میرے شریک دشمن کون ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ اس کو دنیا سے یا پاکستان سے ہٹایا جائے، اس کا سیاست میں دروازہ بند کر دیا جائے، جب تک یہ ہوگا تو پھر یہ چور ڈاکو نہیں جیت سکیں گے۔ وہاں پہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور سیکیورٹی تھریٹ ہے، ان کے اوپر آلریڈی اساسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ JIT میں جو انہوں نے نام لیے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے، بجائے اس کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے کہ ہاں خان صاحب کس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ خان صاحب ایک سیریس تھریٹ، ایک سینیکل سر بتا رہے ہیں کہ میرے زندگی کو خطرہ ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کویسچن کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے خان صاحب کے اساسینیشن اٹیمپٹ کو، سوال یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کیوں الزام لگا رہے ہیں، کیوں نہیں لگا رہے؟ ہم یہ سوال نہیں کر رہے زرتاج صاحبہ، سوال تو ہم نے کرنا ہے، سوال تو ہم نے کرنا ہے، وہ خان صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، آپ بہت سے الزامات لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قیاس کی حد تک رہتا ہے، اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا، اور پھر ایک نئی بات آ جاتی ہے، اور پھر یہ آپ کے پاس ایک ٹول کے طور پہ لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک پالیسی، ایک اسٹریٹجی آپ کی رہی ہے، ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ سنگین الزام ہے، کم از کم اس کا کوئی ریفرنس ہوگا، کوئی لنک ہوگا، وہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے چیلنج کیا آپ کو مناظرے کے لیے آ جائیں، کیا PTI اس چیلنج کو قبول کرتی ہے؟ آپ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ عمران خان یا آپ کی ٹیم بیٹھنے کو تیار ہے؟ وہ اکانومی پہ بات کرے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اسحاق ڈار جن کو بڑا ایک قومی پروٹوکول میں لایا گیا تھا اور ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک وزیر بنایا گیا تھا،
اور فائنانس منسٹر، اور کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی اکانومی بہتر کرے گا. وہ صاحب تو اس وقت حواس باختہ ہیں. وہ صاحب تو اس وقت جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ماتھے پہ پسینہ چھوٹا ہوتا ہے اور ان کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ ہی بہتر کرے گا، میں تو پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں کر سکتا ہوں. اس کے مناظرے کا چیلنج تو آج شوکر ترین صاحب نے لے لیا، اور آن کیمرہ ہونا چاہیے، عوام کے سامنے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ جس کو مسیحا بنا کے بلایا گیا تھا، جو کہا گیا تھا، جو کہتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی تو پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، پاکستان کے ریمیٹنس پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کہاں چلی جائے گی. پتہ چلا کہ آٹے کی لائن میں پاکستان کی بہنیں بیٹیاں پردہ دار خواتین ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. پتہ چلا کہ پاکستان میں اس وقت ضروری کھانے پینے کی اشیاء اس وقت ناپید ہو چکی ہیں. پتہ چلا کہ پاکستان میں اس وقت ادویات بنانے کی کمپنیاں اس وقت خوار ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو سٹاک نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ادویات کو بنایا جائے. پتہ چلا کہ اس وقت تو ملک میں پہیا جام ہونے لگا ہے، اس وقت کسانوں کی بدترین حالت ہو چکی ہے. تو ذرا بالکل مناظرے کا چیلنج لے لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جس نے کہا ہے کہ جی اللہ واسطے، تو بندہ پوچھے اگر آپ نے اللہ واسطے ہی کرنا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ تو واقعی ملک بنا تھا. قومی زبان کی، اردو زبان کی جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، جاگ پنجابی کا نعرہ لگایا گیا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جو ہے نہیں آنے دیا گیا، نو گو ایریا بنا دیا گیا، وہاں پہ یقیناً مناظرہ بنتا ہے، وہاں یقیناً چیلنج بنتا ہے. وہاں پتہ چلنا چاہیے، عوام کے سامنے پتہ چلنا چاہیے کہ 84 سے زیادہ وزیر مشیر ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر. اور وہ جو کہتا تھا نا بھکاری وزیر اعظم کے کپڑے بیچ کے گزارا کروں گا، آپ کا قرضہ اتارا کروں گا، وہ بھی اب اللہ کے اوپر اپنے معاملے ڈالتا ہے. اگر اللہ کے اوپر معاملے ڈالنے ہیں تو پھر چھوٹ دے دیں. ایک آپ یوں کر لیں کہ سب کی امیونٹی دے دیں اور ایک شاہی فرمان جاری کر دیں کہ اس ملک کے اندر 2-3 خاندانوں کو جو ہے مسلط کیا جائے گا. نہ ملک میں جنرل الیکشن ہوگا، نہ ملک میں سچ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ ملک میں جو ہے وہ ترقی کرنے کی اجازت ہوگی. ترقی کرے گا، اجازت ہوگی، پروٹوکول ہوگا تو صرف ان 2-3 شاہی خاندانوں کو ہوگا جن کے لیے قانون بھی لونڈی ہے، جن کے لیے آئین کو بھی بینڈ کر دیا جائے گا. اور اسحاق ڈار کے جو ہار پہنانے گئے تھے نا، ہار اس نے نہیں لوگوں نے پہنائے تھے، اس سے نہیں ریڈ کارپٹ ان کا وہ ہوا تھا کہ وہ کہے کہ جی اللہ نے ٹھیک کرنا ہے. اور بھائی تم نے ٹھیک کرنا ہے، تم تنخواہ لیتے ہو، تم نے کہا تھا سب سے پہلے تو اپنا دبئی کے ٹاورز اور اپنا سارا کاروبار پاکستان لے کر آئیں. زرتاج صاحب آخری سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیروں نے کہا کہ الیکشن 1 سال کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں ایمرجنسی لگا کر، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کی سوچ ہے یا کوئی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے جو بجائے وقت پر الیکشن کرانے کے 1 سال ملتوی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، یہ جو 14 جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کی، یہ اپنے کسی بھی قول فعل سے مبرہ نہیں ہو سکتی. یہ سٹوجز تو ہیں، یہ علائے کار تو ہیں، لیکن ان کے کندھوں کے اوپر بھی پاکستان کو ڈبونے کا اتنا ہی ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ رومانس رہنے دیں. جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ان کو بھی قول و فعل کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے. رہنے دے پاکستان کے لوگوں کا رومانس اور رہنے دے پاکستان لوگوں کی کوئی رسپیکٹ رہنے دیں. مت کرے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر چکے ہیں. تو جس کے کہنے پر وہ اشارے کر رہے ہیں، نہیں رومانس رہنے دینے سے کیا مراد ہے زرتاج صاحبہ؟ کیا پی ٹی اے کو سپورٹ کریں اگر کوئی پی ٹی ایم کو سپورٹ کر بھی رہا ہے تو پاکستان کو ڈبوئیں گے؟ جی کیا فیصل؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہی ہیں رومانس رہنے دیں، رومانس رہنے دینے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ رومانس سے میرا مطلب یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ، جو چند طاقتور لوگ پی ڈی ایم کے 14 جماعتوں کو ان کے ماورائے عدالت میں، ماورائے آئین میں، اور جس طریقے سے ان کو امیونٹی دے رہی اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے، مت کرے ایسا. جو پاکستان کے عوام آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا ان ڈپارٹمنٹس کو، ان کا رومانس رہنے دیں. مت کریں اپنا آپ کو ان کی سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں سیاست میں جنگ لڑنے دیں، بیلٹ کے ذریعے جنگ لڑنے دیں. عوام کو فیصلہ کر لینے دیں کہ پاکستان کا اصل محافظ کون ہے. ڈپارٹمنٹس کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کو نہ ختم کروائیں، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مت ختم کروائیں، کیونکہ پاکستان کے عوام آپ سے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور جب سوال ہوں گے، جب 22 کروڑ آپ سے سوال کرے گی، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دبا دیں. ایک فواد چودھری کے سر کے اوپر، جو کہ ایک وکیل بھی ہے،
جو ایکس منسٹر بھی ہے، جس سے اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال لینے سے یا اس کو عدالتوں میں گھسیٹنے سے آپ کی عزت نہیں ہو جاتی ہے. ہستی خواتین کے اوپر جس طرح زرتاج گل صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. پاکستان تحریک سینئر رہنما. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومت کا موقف جانیں گے اور یہ جو معاشی حالات ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہے اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ 4 مہینے کے بعد واپس آ گئی ہیں. استقبال تو کیا ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر اور آپ کے قائد کی صاحبزادی واپس آئی ہیں، یہ لوگ اتنے زیادہ تھے؟ کیا یہ استقبال متاثر کن تھا یا کوئی کسر رہ گئی، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میں بھائی صاحب ایک بات بتاؤں کہ فارملی جس طرح ایک ہوتا ہے پارٹی کے لیول پہ، اس طرح وہ استقبال نہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہماری پارٹی نے کہ بھئی پارٹی کے لیول پہ کرنا ہے. ورنہ تو پوری موبلائز کرتے ہیں ہر حلقے میں، ہر جگہ پہ سارے. لیکن یہ ایک تھا کہ وہ آ رہی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ریسیپشن دینی چاہیے. لیکن میں آپ کو، اگر آپ کہیں گے کہ شاید، کیونکہ ہمارا تو یہی ہے کہ ہماری وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں، سینئر نائب صدر بھی ہیں، قائد کی بیٹی بھی ہیں، تو اس حوالے سے ایک تو لوگ اس دفعہ میں نے کہا دیکھا کہ چاج تھے، جذبہ تھا ان میں، جوش تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا استقبال کریں. اور یہ بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا سائن ہے ہمارے فیوچر کی جو پولیٹیکل آ رہی ہے، ایک لینڈسکیپ آ رہی ہے، پولیٹیکل الیکشن ہے یا باقی معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے یہ صرف امپریسو نہیں تھا، میں خود بڑا متاثر ہوا کہ بے انتہا لوگ تھے. اور مجھے میرے حلقے والے کہہ رہے تھے کہ جی پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں، لیکن اس دفعہ لوگ خوشی سے، ان کے جس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جذبہ تھا، ورنہ تو ہمارے کہنے پہ لوگ آتے ہیں. تو ایک نئی چیز یہ ہے کہ لوگوں میں جوش اور جذبہ تھا. شاید ایک تو ماحول بھی ہے. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب آپ کے کارکن اور عوام بھی چاہتے تھے تو پارٹی کی سطح پر یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ ان کا بھرپور استقبال ہونا چاہیے؟ ایک طرح کی ری لانچنگ تھی. نہیں، میں ارشاد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہی تھا کہ بہت زیادہ، ورنہ تو میں سمجھا لاہور پیک ہو جاتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک امپریسو سا ریسیپشن ہوا ہے جو ایک انفارمل سا تھا. تو بہت زیادہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تو بے انتہا تھے. جی ڈی روڈ پہ بھی لوگ آئے ہیں، دوسری روڈ سے بھی جو آئے ہیں، یا ملتان روڈ کی طرف سے آئے ہیں، قصور کی طرف سے آئے ہیں. شہر بڑا نکلا ہے، لاہور شہر بھی. تو میرا آپ کی بھی رپورٹیں ہوں گی، اس میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ویری 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 امپریسو ریسیپشن گیون بائی دا پی ایم ایل این ورکرز اینڈ فالوورز. اچھا یہ فرمائیں کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح صاحب بجائے لاہور میں ہونے کے، شاہد خاقان عباسی تو منتخب بھی لاہور سے ہوئے ہیں، تو وہ پشاور میں بیٹھے تھے اور وہاں وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ تھوڑا سا وہ ڈسٹینس کر رہے ہیں پارٹی سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ راستے الگ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہو، کیونکہ شاہد خاقان ایک بڑا سینئر آدمی بھی ہے اور میچیور پولیٹیشین بھی ہے اور کمیٹڈ بھی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں، اس کی ایک دو چیزوں پہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض معاملات پہ جو بات وہ کرتے ہیں اس میں بڑا لاجک ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اس کو آپ اس انداز میں لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں پولیٹکس چھوڑوں گا تو میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا. جو پارٹی سے اگر مجھے کوئی ہوا تھوڑا سا مسئلہ تو میں پولیٹکس چھوڑ دوں گا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں جی ہم تو جب تک سیاست کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے، یہ تو کریٹ کرتے ہیں میڈیا یا کچھ اس قسم کا تاثر. لیکن میرا خیال ہے اس نے بھی وضاحت کی ہے، شاہد خاقان صاحب نے خود وضاحت کی ہے کئی دفعہ، بلکہ بیک انہوں نے کہا ہے کہ میں اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ غلط ہے اور میرے متعلق سوچنا بھی
زیادتی ہے. جی یہ تو بالکل یہ تو انہوں نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کانفرنس کے بعد، سیمینار کے بعد، اس میں انہوں نے کہا کہ جی موجودہ حالات کا ذمہ دار صرف ایک پارٹی کو یا ایک حکومت کو قرار نہیں دیا جا سکتا، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور سب کو مل بیٹھ کر یہ مسائل حل کرنے چاہیے. صدر علوی صاحب کل پرسوں لاہور میں تھے، ان سے جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ جناب جو مذاکرات آپ کرانا چاہتے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس میں کس نے گرم جوشی نہیں دکھائی، کون پیچھے ہٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے کوئی مثبت پیش رفت نہیں کی، حکومت نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت مسائل حل کرنے میں کچھ سنجیدہ نہیں ہے. نہیں، یہ ان کا مطلب نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ تو ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے. ایک پارٹیشن جو ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، جس طرح میں ہوں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے، لیکن جو آپ کو آواز آئے گی وہ یہی آئے گی کہ سارے جتنی فورسز ہیں، صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں، باقی بھی جتنے لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایک ڈائریکشن لیں. اس وقت پوری اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، جس کا بار بار ہم پچھلے 4 سال سے بھی ذکر کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بھی ہوا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ہوا، جے یو آئی کی لیڈرشپ سے بھی ہوا. تو ہر ایک نے یہی کہا کہ ایک سنجیدگی شو کرنی چاہیے، میچورٹی شو کرنی چاہیے. لیکن عمران خان کی طرف سے اتنی ہٹ درمی تھی کہ ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. اب جب بات آئی ہم پہ، گورنمنٹ کی پوزیشن میں ہم آئے، تو اس پہ بھی دیکھیں، وہ ہم کہتے تھے کوئی پری کنڈیشن کے ساتھ بات چیت کبھی نہیں ہوتی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی یہ ہوا ہے کہ یہ ہماری شرط ہے تو پھر بات کریں، آپ سے بات کریں گے. تو یہ جو علوی صاحب کہتے ہیں، علوی صاحب بجائے وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے ہیں. اس وقت عمران خان سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ چیئرمین ہے پارٹی کا، بٹ علوی صاحب ڈکٹیشن لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن رانا صاحب آئین کے مطابق تو وہ بطور صدر پاکستان مشورہ تو نہیں کر سکتے شاید، میرا خیال عمران خان سے بھی، کیونکہ پارٹی ورکر چلے نہیں کر سکتے. بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے. لیکن ہمارا ایک سوال ہے، دیکھیں رانا صاحب، دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پوری سارے سیاسی عمل کی ناکامی ہے، خواہ وہ حکومت میں جب آتے ہیں یا اپوزیشن میں. اب جو فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے، ہتکڑیاں ان کو لگائی جا رہی ہیں، منہ پہ کپڑا ڈال کے لایا جا رہا ہے. تفتیشی سے عدالت پوچھتی ہے یہ کپڑا کیوں ڈالا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. وہ پوچھتا ہے یہ حکم کس نے دیا، تفتیشی کہتا ہے میں نے نہیں دیا. پھر پوچھا جاتا ہے پھر آپ نے نہیں دیا تو کون تھا، تو وہ آگے سے چپ ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ سلوک ہونا مناسب ہے، اور جب آپ حکومت میں ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نیچے سطح پہ بھی کوئی معاملہ چلتے ہیں، لیکن اس حد تک تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ منہ پہ کپڑا ڈالنا یہ سارا لیکن غلط ہے. لیکن یہ اگر بتائیں کہ جو فواد چودھری صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، ایک چیز انہوں نے اونچ نیچ دیکھی ہے. زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کے بھی تعریفیں کرتے رہے ہیں، بہت ساری کاف لیگ میں بھی رہے ہوئے ہیں. تو مختلف جگہ پہ رہے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے ان کے کیس پلیڈ کرتے رہے، تعریفیں کرتے رہے. لیکن آج جو ان کا رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک فرسٹریٹڈ اور ایک بہت ہی ایک، آپ بتائیں وہ جو تقریریں کرتے ہیں، جس طرح کا ان کا انداز ہوتا ہے پریس کانفرنس میں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو. چلیں عمران خان تو ایک مسئلہ ہے وہ قوم کے لیے بنا ہوا، لیکن کم از کم فواد کو اس قسم کی جو اس نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے 2-3-4 مہینوں سے، ایک جس طرح لیڈ لینی ہوتی ہے آگے کچھ لوگوں اپنے کلیگ کے ساتھ کہ جی میں آگے ہوں، اداروں کو گالیاں نکالنے میں، کس جگہ پہ اس نے اگلے دن کہا کیا جتنی خرابی ہے وہ سپریم کورٹ کی رولنگ کی وجہ جو قاسم سوری کے متعلق انہوں نے دی تھی اسپیکر کی. مجھے بتائیں کہ وکیل کو یہ زیب دیتا ہے، جبکہ وہ آرٹیکل 6 والی بات ہے قاسم سوری کی، اور ایون پریزیڈنٹ نے بھی پہلے ٹائپ کر کے سائن رکھے ہوئے تھے ریزولوشن. یہ کیا ہوا تھا؟ اتنی بڑی مطلب سازش، اتنا بڑا سپرا کانسٹیٹیوشنل قسم کے چیزیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسپیکر اگر کہے کہ میں فلاں چیز کو کہتا ہوں کہ ختم کر دو
تو وہ ختم ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس نے کہا کہ جیسے آرٹیکل یہ فواد ہی تھا جس نے اٹھ کے کہا تھا کہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ بیرونی سازش ہے. یہ اللہ کا واسطہ ہے کہ عدم اعتماد کا اس سے کیا تعلق ہے رانا صاحب؟ اور آپ کے پاس نے ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ کبھی وہ بھی کنڈیم کیا کریں ہوا کیا ہے پاکستان میں. جی رانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ خود 4 سال تک انتقامی کارروائیوں کا رونا روتے رہے, آپ کے لیڈر گرفتار ہوئے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا اس 3.5 سال کے دوران کہ کسی سیاسی ورکر کو, جاوید لطیف صاحب کو یا شاہد خاقان عباسی کو یا حسن اقبال کو, جتنے بھی گرفتار ہوئے ان میں سے کسی کو اس طرح منہ پر کپڑا ڈال کر ہتھکڑیاں پہنا کر پیش کیا گیا ہو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا, اس نے تو جو کہا اس کے لیے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ہم تو اس عمل کی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پولیس والے اپنے طور پر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے وہ جو دیش کی دو حصے ہیں, پہلے جو کہا وہ تو میں نے اپنا جو نقطہ نظر ہے یا اپنی کوئی سوچ ہے وہ بتا دی, جو پہلے آپ نے کہا غلط والی بات. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ فواد کے خلاف ایکشن ہی ہونا چاہیے تھا, میں آنیسٹلی جب باتیں سنتا ہوں عمران خان کی یا دوسری سارے ان لوگوں کی تو سر پکڑ لیتا ہوں کہ یار یہ ہم لوگ ہیں, ایک سیاستدان یا ذمہ دار لوگ, ہم نے یہ پاکستان بنایا ہوا ہے, ہم نے یہ اگلی جنریشن کو پاکستان دینا ہے, اگلی نسل کو ہم نے یہ اداروں کا حل کرنا ہے. ادارے جس طرح کے بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہی سسٹم چلنا ہے. اگر ہم ان کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو سسٹم ول کولیپس. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں درست کرنے والی اس انداز سے نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ گالیاں نکالیں, سڑکوں پہ اس طرح کی باتیں کریں. وہ تو چیزیں ریفارمز کے ذریعے آتی ہیں, وہ ذریعے گورننس, اچھی گورننس کے ذریعے آتی ہیں, ڈیلیورنس کے ذریعے آتی ہیں, وہ مطلب ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورننس کے ذریعے آتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ کو ایسا تھا تو 4 سال آپ نے ریفارمز کیوں نہیں لائے؟ آپ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے الیکٹرل ریفارمز لائے؟ بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, مریم نواز صاحبہ آئیں, ان کا استقبال بھی ہوا اور انہوں نے خطاب بھی کیا. ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بھی آرام نہیں کروں گی, یعنی پارٹی کو میں آرگنائز کروں گی, کارکنوں کو ساتھ ملاؤں گی. لیکن اگر ہم مسلم لیگ نون کو دیکھیں اور نواز شریف, شہباز شریف یا اس خاندان کو دیکھیں تو اس کے علاوہ اگر کسی شخص پہ جو سب سے زیادہ نوازشات ہیں یا جس کو سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا گیا وہ شاہد خاقان عباسی تھے. نواز شریف صاحب جب وزارت عظمیٰ سے ہٹے تو شاہد خاقان عباسی کو لگایا گیا. ایون سم ہاؤ شہباز شریف صاحب پہ بھی فوقیت دی گئی. لیکن آج پارٹی کی جو لیڈر ہیں ان کی صاحبزادی آتی ہیں, چیف آرگنائزر آتی ہیں اور عباسی صاحب پشاور میں ہوتے ہیں اور پھر کچھ باتیں وہ الجھی بھی اکھڑی بھی کر رہے ہیں. جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے یہ سب اچھا ہے, کوئی خلیج نہیں ہے لیڈرشپ میں اور شاہد خاقان عباسی میں, یہ دال میں کچھ تو کالا ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں کہ یہ صرف مسئلہ شاہد خاقان عباسی کا نہیں ہے. کچھ اور بھی لیڈر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو جو ضرورت سے زیادہ رول دیا جا رہا ہے وہ شاید پارٹی کو ڈیلیور نہ کر سکیں, اور وہ مثال دیتے ہیں یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جولائی میں, وہ ساری کمپین مریم صاحبہ نے چلائی تھی. اس سے پہلے آزاد کشمیر کی کمپین انہوں نے چلائی, اس سے پہلے گلگت بلتستان کی کمپین انہوں نے چلائی. تو انہوں نے کہا کہ کیا رزلٹ دیے انہوں نے, جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہے ان کا کچھ سینئر لیڈرز کا نقطہ نظر کہ جی یہ جو ہمارا 1.5 سال کا تجربہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کوئی نواز شریف صاحب کا خلا پور کر رہی ہوں. ایک بات, لیکن مریم صاحبہ کے بھی ریزرویشن ہیں سینئر لیڈرشپ کے بارے میں. جو مجھے معلوم ہوا وہاں جو لندن میں گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اب اتنے تھک چکے ہیں یا اتنے سینئر ہو گئے ہیں
کہ ان کا اور جو کارکن ہے اور خاص طور پر نوجوان کارکن ہے ان کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پارٹی کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو کسی نے ان سے کہا کہ پھر آپ بھی وہ کام کریں جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے انکل کے ساتھ کیا تھا. مصطفیٰ کھر، غلام مصطفیٰ جتوئی، معراج خالد، میاں احسان اللہ کو ایک بڑی لمبی لسٹ تھی جنہوں نے کہا کہ جی آپ بس پیچھے ہٹ جائیں. کچھ پارٹی چھوڑ گئے، جو کچھ پیچھے ہٹ گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس تجربہ ہے اور ان کی وفاداری بھی غیر مشروط ہے. اور لائلٹی تو ان کی ہمیشہ سے رہی، 40 سال ہو گئے پارٹی. اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو جتوئی کے ساتھ یا مصطفیٰ کھر کے ساتھ، غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ یا معراج خالد کے ساتھ یا کئی لوگوں کے ساتھ بے نظیر نے کیا. لیکن یہ ہے کہ ان کو اب ڈرائیونگ سیٹ جو ہے یا فرسٹ رو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی. ویسے بات تو بڑی یہ دیش کی ہے مریم صاحب، حقیقی بات بھی ہے کسی. اس لیے یہ وہ جو شعر ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ریزرویشنز ہیں، مریم صاحبہ کو بھی ریزرویشنز ہیں. لیکن شاید عباسی انکلز میں تو نہیں آتے. نہیں، انکل اب تو انکل ہی ہیں. نہیں مطلب ان سے سینئر لوگ ہیں. مطلب اب رانا صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب سے سینئر ہیں پریکٹیکلی دیکھا جائے. لیکن شاہد خاقان عباسی تو وہ لیڈر نہیں ہے کہ جس کا گیپ ہو. وہ تو ہمہ وقت انرجیٹک بھی ہیں، میڈیا پہ بھی ہیں، باقی بھی معاملات چلا رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے اپروچ کا، کہ ان کی اپروچ کیا ہے پارٹی کے اندر. جی کیا وہ اپروچ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی اپروچ سے مثلا اگر شاہد خاقان عباسی آج یہ کہہ رہے ہیں پشاور میں کہ ان سارے مسائل کا ذمہ دار تنہا عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے یا پچھلی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عوام بھی یہی کہہ رہے ہیں، عوام جو کہتے رہے ہیں، لیکن پارٹی میں تو یہ بات پسند نہیں کی جاتی نا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک اقتدار میں رہے ہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. غلطیاں جو بھی ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سال میں ہوئی ہیں، اور وہ اپریل کے بعد وہ غلطی پھر دوبارہ نہیں ہوئی. اپریل کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10 مہینے میں اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے. تو وہ یہ بات تو. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہم بھی اتنے ذمہ دار ہیں. اور اس کا حل جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اب سب کو مل بیٹھ کر کوئی فارمولے پر متفق ہونا چاہیے. ساری سیاسی جماعتیں، ساری جمہوری قوتیں، سارے سٹیک ہولڈر جو ادارے ہیں ہمارے، وہ سب مل کر، غلطیاں بھی سب نے کی ہیں مل کر، اب ان کو سدھارنے کی کوشش بھی سارے مل کر کریں. تو یہ بات بھی ظاہر بات ہے پسند نہیں کی جائے گی. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں ایک الگ فورم، اگر اس کو آپ تصور کر رہے ہیں ری امیجنگ پاکستان کو، تو مجھے پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اسی فورم کا حصہ بنوں یا نہ بنوں. تو یہ بات بھی ظاہر ہے پسند نہیں کی جائے گی. تو لگتا یوں ہے جو حنیف عباسی صاحب نے ہمارے پروگرام میں بات کی تھی کہ کوئی پریشر گروپ پارٹی کے اندر یا پارٹیز کے اندر وجود پا رہا ہے. اچھا ارشاد صاحب، ایک امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار مسلم لیگ نون سے نکل کے نون لیگ کو بھی اس حلقے میں بہت بڑا نقصان پہنچا، ایک ایسٹ انہوں نے گنوایا، اور چودھری نثار کو بھی پہنچا. جی شاہد خاقان عباسی اگر یہ انداز اپنائے رکھتے ہیں اور یہ اپروچ رہتی ہے کہ ڈرائنگ روم کی باتیں جو پارٹی کے ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں وہ آ کے پبلک میں کرنا شروع کر دیں گے، تو شاہد خاقان عباسی کا کیا ذاتی طور پہ کوئی سیاسی مستقبل بچے گا؟ اور پارٹی کو اس حلقے میں، حالانکہ جو حلقہ ہے آبائی حلقہ ہے عباسی صاحب کا مری والا، اس میں ان کے مقابلے میں جو پی ٹی اے کے ایم این اے رہے ہیں صداقت عباسی، کمال کام کیا اس شخص نے، اور وہ مجھے نہیں لگتا آئندہ حلقے میں ان کو ہلنے دے گا عباسی صاحب کو، شاہد خاقان عباسی. لیکن نون لیگ سے ہٹ کے علیحدہ فورم بنا کے شاہد خاقان عباسی کا سیاسی سٹیچر یہی رہے گا، یہی قد رہے گا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہ عام طور پر ہمارے یہاں عجیب سی متھ بن گئی ہے کہ جناب وہ فلاں شخص جو ہے پارٹی کو چھوڑا اور زیرو ہو گیا. وہ لوگ جو اپنے عوام سے جڑے ہوئے نہ ہوں وہ واقعی زیرو ہو جاتے ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑیں اور اس کے بعد بھی وہ سیاسی طور پر فعال بھی رہے، متحرک بھی رہے، ریلیونٹ بھی رہے. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں.
تو یہ تو اب اس شخص پر ہے کہ کیا، ایک تو بات یہ ہے کہ کیا علیحدگی کی وجہ یا کسی پارٹی سے فاصلے کی وجہ اس کے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی خواہشات ہیں، یا وہ کسی اصول کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اگر تو وہ کسی اصول کی بنیاد پر، قاعدے قانون کی بنیاد پر کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حلقے کے امام جو ہیں یا کارکن اس پارٹی کے، وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بوری ہے اس میں سوراخ ہو جائے تو ایک دانہ یا دو دانے جب باہر نکلتے ہیں تو پارٹیاں تالی بجاتے ہیں، پارٹی کے جو وفادار ہوتے ہیں سو کارڈ، وہ جی کچھ نہیں ہوا جی، اس سے کوئی فرق نہیں. لیکن وہ جب نکلنا شروع ہو جائے بوری، وہ سوراخ جو ہے وہ پھر اس کے بعد اگر بند نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ بوری خالی بھی ہو جاتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو تھی وہ چاروں صوبوں کی زنجیر اور ایک واحد وفاقی پارٹی تھی، پریکٹیکل تھی. اب کہاں ہے؟ ایک سندھ تک محدود ہے نا. کس لیے؟ کہ لوگ چھوڑتے چلے گئے، نئے لوگ شامل نہیں ہوئے اور وہ ایک سندھ کی پارٹی بن کے رہے گی. اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے، یہ جو کراچی کے الیکشن بلدیاتی ہوئے، اب ایک پارٹی جس کے کراچی میں 4-5 MNA ہوتے تھے، MPA ہوتے تھے، 2-3 دفعہ مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی. جی. غوث علی شاہ کی حکومت رہی، مظفر حسین شاہ کی حکومت رہی، بعد میں وہ مسلم لیگ نون تو نہیں تھی لیکن وہ مسلم لیگ ہی تھی جو ارباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ رہے کا، وہ مشرف صاحب کے دور میں. لیکن اب کیا حالت ہے کہ 7 غالباً سیٹیں چیئرمین کراچی، ٹھیک ہے نا جی، BD کی 42 PTI کی، 86 یا 85 جو ہیں جماعت اسلامی کی، 91 یا 90 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ جماعت جو ہے وہ 7 سیٹوں پر ہے. تو پارٹی میں جب لوگ اختلاف کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو روکا نہیں جاتا تو پارٹی کو بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے جتنا اس شخصیت کو ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے پارٹیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے کارکن کو یا لیڈر کو کوئی فالتو چیز نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ ہمارے محتاج ہیں. پارٹیاں بھی کارکنوں سے اور لیڈروں سے مل کر بنتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.